Assalamu alaikum everyone. My name is Manahir Arshad. Welcome to my channel Societal Insights. So today we will discuss about functions of family, changing structure of urban family and theories related to our topic. So functions of family को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि what is family. Family क्या होती है? Family is a primary group. Family जो है वो एक इब्तदाई गिरोह होता है जिसमें इंसान पैदा होता है. इसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन के तमाम मेंबर्स के एक दूसरे के साथ फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं. द वर्ड फैमिली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द रोमन वर्ड फैमिलिस विच मीन्स अ सर्वेंट. फैमिली का वर्ड जो है वो रोमन वर्ड फैमिलिस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है सर्वेंट. फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नर्टरिंग एंड केयर फॉर देयर मेंबर्स, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी. सो फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट देती है, आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है जब आप अपनी फैमिली में रहते हो. एक सर्वे के मुताबिक जो कि 1200 लोगों से लिया गया था, उनसे जब ये पूछा गया कि व्हाट इज़ फैमिली अकॉर्डिंग टू यू, कि फ़ैमिली क्या है आपके मुताबिक, तो उनका ये कहना था कि फ़ैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव एंड केयर फॉर ईच अदर. यानी फ़ैमिली जो है वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. They serve as primary agents of socialization, imparting values, norms, and cultural practices to children and shaping their identities. तो इंसान जब पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या वैल्यूज़ हैं, कौन से कल्चर को उसने फॉलो करना है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली इंसान को बताती है और उसकी शख्सियत की जो तकमील है वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन ही करता है, उसकी आइडेंटिटी को फैमिली ही शेप करता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ पावर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पेट्रियार्कल फैमिली की. A patriarchal family is one where the father or the eldest male is a main leader and has the most control. In this type of family, men usually make decisions and manage the family's money and property. Women and other family members often have less power. In patriarchal families, men usually work outside the home and are seen as the main providers, while women are expected to take care of the house and children. अच्छा, तो पेट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है कि घर का सरबराह जो होता है वो फ़ादर होते हैं. बाप जो होता है वो घर का सरबराह होता है. तमाम अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो फ़ादर के हाथ में ही होती है. सारे जो डिसीजंस होते हैं घर के, शादी ब्याह के मामलात हो गए, बच्चों की तालीम हो गई, इस तरह के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो फ़ादर लेते हैं और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं दूसरे, उन्हें उन सारे फ़ैसले को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में और इंडिया में देखा जाता है. देन हम बात करते हैं मैट्रियार्कल फैमिली की. In matriarchal family, the mother or the eldest female holds a position of prominence and authority. She guides the family's direction, make important decisions, and manage the household affairs, including finances and daily operations. अच्छा, तो जैसे हमने पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम में बात की ना कि सारे जो अथॉरिटी होती है, सारी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग सब फादर के हाथ में होती है. इसमें ये होता है कि सारी अथॉरिटी और पावर मदर के हाथ में होती है और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उनके सारे फ़ैसले को, सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करना होता है. तालीम के, शादी ब्याह के जो भी मामलात होते हैं सारे मदर के हाथ में होते हैं. तो इस तरह के जो फैमिली सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका में और तिब्बत में भी इस तरह की कुछ फैमिलीज़ मौजूद है जहाँ पे मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम को फॉलो किया जाता है. ओके, दैन अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक फैमिली की. In a democratic family, everyone has a voice and decisions are made collectively. Each family member's opinion is valued, and discussions and compromises are encouraged to reach agreements that benefit everyone. This type of family promotes equality, mutual respect, and open communication among its members. अच्छा, तो जैसे कि हमने पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम में देखा कि किसी एक के पास घर की पावर एंड अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसी एक के हाथ में होती है. लेकिन डेमोक्रेटिक फैमिली में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग और सारी पावर एंड अथॉरिटी सब के हाथों में होती है. जो भी घर के फ़ैसले होते हैं, तालीम के फ़ैसले हो गए, शादी ब्याह के जो भी होते हैं वो सब की मशावरत के साथ होते हैं. कलेक्टिवली सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. हर फैमिली मेम्बर अपना ओपिनियन देता है, डिस्कशंस होती हैं आपस में और फिर फैमिली में सबको इक्वालिटी मिलती है. इस ख़ानदान को जमहूरी ख़ानदान कहते हैं, डेमोक्रेटिक ख़ानदान कहते हैं. वैसे आजकल अर्बन सोसाइटीज़ में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक फैमिली सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है.
اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے، فنکشنز آف فیملی۔ فنکشنز آف فیملی میں سب سے پہلے فنکشن کی ہم بات کریں گے جو ہے کہ ہے اکنامک فنکشن۔ اب فیملی میں جیسے ہم لوگ سب ساتھ رہتے ہیں، لیکن صرف ساتھ رہنے سے تو کام نہیں چلتا نا، ہمیں اکنامک سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکیں، نیڈس کو پورا کر سکیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہمیں اکنامک سپورٹ دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ روٹی، کپڑا، مکان، تو یہ والی جو نیڈس ہوتی ہے نا، یہ ہماری فیملی پوری کرتی ہے۔ اگر ہم پہلے کی بات کریں پری انڈسٹریل کی، تو وہاں پہ جو ٹرائبل اور ایگریرین سوسائٹیز تھیں تو وہ لوگ شکار کرتے تھے یا جو کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ان سے ان کا کام چلتا رہتا تھا، اس سے وہ اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کرتے تھے۔ لیکن ماڈرن سوسائٹیز میں کیا ہوا کہ جب انڈسٹریز آ گئی تو لوگ پیڈ امپلائمنٹ کرنے لگے، لوگ بزنس کی طرف آ گئے، اس طرح سے ان کی انکمز جنریٹ ہونے لگی، ان کی انکمز آنے لگی، کام چلنے لگا، تو اس طرح سے لوگ اپنی فیملیز کی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے لگے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہے اپنا اکنامک فنکشنز جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ اب سیکنڈ فنکشن ہے ہمارا سائیکولوجیکل فنکشن۔ دی سائیکولوجیکل فنکشن آف دا فیملی ریفرز ٹو اٹس رول ان پروموٹنگ ایموشنل ویل بینگ، فاسٹرنگ انڈیویژل ڈیولپمنٹ اینڈ پرووائڈنگ اے سپورٹیو انوائرمنٹ فار اٹس ممبرز۔ This includes offering emotional support, nurturing relationships, fostering a sense of belonging and identity, facilitating self-esteem and self-confidence, providing guidance and role modeling, and promoting mental health. Additionally, families play a crucial role in shaping social and cognitive development, offering opportunities for learning, socialization, and personal growth. Through positive interactions and healthy communication, families contribute to the psychological well-being and overall quality of life of their members. فیملی کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ ہے سائیکولوجیکل فنکشن۔ جیسے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے زندہ رہنے کے لیے جہاں پہ اکنامک فنکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ خوراک، لباس، ان سب چیزوں کی اسے جیسے ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسے توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیملی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اپنے ممبرز کی سائیکولوجیکل نیڈس کو پورا کرتا ہے، جس سے بچے کی نفسیاتی تسکین ہوتی ہے اور وہ سیٹسفائی رہتا ہے۔ اور جب وہ سیٹسفائی ہوگا تو اوبویسلی اس کے سارے کام میں بھی وہ فوکس کر پائے گا، وہ اسٹڈیز میں فوکس کر پائے گا۔ لیکن جن بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈس جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ان کی شخصیت جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے، وہ اپنے اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر پاتے، ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی کام پہ اپنا 100% نہیں دے پاتے۔ Now moving towards the educational functions. The educational function of the family refers to its role in facilitating learning, imparting knowledge, and fostering intellectual development among its members. Families serve as the first and most influential educators in a person's life, laying the foundation for future academic success and lifelong learning. فیملی انسٹیٹیوشن کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے، اسے مذہب کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں تعلیم دے۔ پھر چند سال بعد اسے فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یعنی کہ مدرسہ، اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے ذریعے باقاعدہ طور پر تعلیم دلوائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار اچھے سے نبھا سکے، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ اچھے سے ہو سکے۔ اگلا فنکشن ہے ہمارا ریلیجیس فنکشن۔ فیملی انسٹیٹیوشن کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ ہے ریلیجنس فنکشن۔ فیملی کیا کرتی ہے کہ اپنے عقائد کو اپنے بچوں میں منتقل کرتی ہے، انہیں اپنے عقائد کی تعلیم دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بچہ مسلمان ہے تو اس کی فیملی اسے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، اسی عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہندو ہے تو اسے ہندو عقائد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کوئی عیسائی ہے تو عیسائی عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے بچہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسے اسی عقائد کی بچپن سے ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں مذہب موجود ہے، اتنے سارے ریلیجن ہیں، اور وہ ریلیجن جو ہے وہ لوگوں کو اپنے خاندان کے ذریعے سے ہی ملی ہے، وہ عقائد جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے فیملی انسٹیٹیوشن کے تھرو ہی ملتے ہیں۔ فیملی انسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اتنے بھی مذہبی تصورات ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی فیملی کے تھرو ہی پتہ چلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چینجنگ اسٹرکچرز آف اربن فیملیز، کیسے ہمارے جو اربن فیملیز ہے اس کا اسٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن۔
تو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے لوگوں کی جو لائف ہے اس میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. جب 18 سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو اس سے فیملی کے جو اکنامک فنکشن تھے وہ چینج ہو گئے. پہلے زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ایگریکلچر یا ٹریڈیشنل آکوپیشنس جو ہوتے ہیں اس سے گزارا کرتے تھے. لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بعد لوگ شہروں کی طرف آ گئے جابس کے لیے اور فیکٹریز اور آفیسز میں کام کرنے لگے. تو انڈسٹریلائزیشن کے اثر سے کیا ہو رہا ہے؟ فیملی اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے ہمارا. لوگوں کو اپنے گھروں سے دور رہ کے کام کرنا پڑتا ہے اور فیملی کے لیے پھر وقت کم ہو جاتا ہے. آپ اپنی فیملی کو پھر ٹائم نہیں دے پاتے. اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ایک یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ عورتیں بھی زیادہ تر اب کام کر رہی ہیں، اپنے کریئر پہ فوکس کر رہی ہیں، اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر رہی ہیں، جس سے جینڈر رولز میں بھی چینجز ہمیں نظر آتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا ڈیموکریٹک آئیڈیلس. تو جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی ٹائپس میں، پیٹریارکل فیملی، میٹریارکل فیملی اور ڈیموکریٹک فیملی. تو پیٹریارکل اور میٹریارکل میں یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہوتی ہے، یا تو فادر کے پاس ہوتی ہے یا تو مدر کے پاس ہوتی ہے. ڈیموکریٹک میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے پاس ہوتی ہے. سب جو ہے گھر کے معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. شادی بیاہ کے، تعلیم کے، کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سب کی مشاورت کے ساتھ پھر ڈیسیژن لیا جاتا ہے، سب کی رائے سنی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے، سب کے آپس میں بانڈنگ اچھی ہوتی ہے اور فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آج کل زیادہ تر ڈیموکریٹک فیملیز جو ہوتی ہیں، یعنی اربن سوسائٹیز میں زیادہ تر ڈیموکریٹک فیملی سسٹم ہی فالو کیا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سوشلائزیشن. تو فیملی انسٹیٹیوشن کا بیسک فنکشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا. لیکن اربن سوسائٹیز میں یہ ذمہ داری ڈے کیئر سینٹرز نے لے لی ہے، جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو کہ جابس کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے پھر اپنی جاب پہ چلی جاتی ہیں، اور بچے پھر اپنا سارا دن ڈے کیئر سینٹر میں دوسرے فیملی کے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین انہیں بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں. وہاں پر انہیں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور رہائش بھی دی جاتی ہے. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ماؤں کے ہاتھوں سے نکل کے ڈے کیئر سینٹر یا تو پھر بورڈنگ ہاؤس کے عملے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اسمالر فیملی سائز. پہلے جیسے کہ ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی تھیں، لیکن اب نیوکلیر فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، کیونکہ نیوکلیر فیملی سسٹم فائنینشلی اسٹیبلٹی کو پروموٹ کرتا ہے. چھوٹی فیملی ہونے کی وجہ سے اکنامک برڈن کم پڑتا ہے. فیملی کے ہر ممبر کے لیے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹر ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز. اور بچے زیادہ اٹینشن بھی حاصل کرتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ایموشنل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ویل بینگ بھی بیٹر ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی تھیوریز کی طرف. ویسے تو فیملی سسٹم کی بہت ساری تھیوریز ہمیں سوشیالوجی میں ملتی ہے، لیکن فی الحال ہم بات کریں گے بوون کی فیملی سسٹم تھیوری کی. فیملی سسٹم کی تھیوری کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں بوون کا. بوون جو ہے وہ 1913 میں ٹینیسی میں پیدا ہوئے. وہاں پر ان کے فادر جو ہیں وہ ایک اچھے عہدے پر تھے. 1941 میں جب وہ فوج میں جاب کر رہے تھے تو ان کی ایسے فوجیوں سے ملاقات ہوئی جن کو سائیکولوجیکل پرابلمس تھے. تو وہ سب کچھ دیکھ کر بوون کو سائیکیٹرسٹ بننے کا شوق ہوا. ڈاکٹر وہ پہلے سے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کنڈیشن دیکھی فوجیوں کی تو انہیں سائیکیٹرسٹ بننے کا شوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نفسیات کی تعلیم حاصل کی اور وہ ایک ماہر نفسیات بن گئے. پھر 1954 سے 1959 تک امریکہ کے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ فیملی کی نفسیات پر انہوں نے ریسرچ کی، اور اسی کی بنیاد پر، اسی کی بیس پر فیملی سسٹم کی ایک تھیوری بھی انہوں نے پیش کی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی، اور اب وہ تھیوری بوون فیملی تھیوری کے نام سے جانی جاتی ہے. پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹرائنگولیشن. تو بوون کا خیال تھا کہ جب دو انسانوں کے رشتے میں پریشانی ہوتی ہے، پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس پریشانی اور مسئلے کو کم کرنے کے لیے کسی تیسرے کے پاس جاتا ہے اور شکایت کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، اپنے مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ ہم لوگ اپنی پریشانی کو جب کسی دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے اوپر سے جو برڈن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، ہم اپنا آپ تھوڑا سا ہلکا محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ایک بندہ جو ہے
اس کی جب پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ان دو میں سے ایک جو ہے وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اور اب اس چیز کو، اس مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی ذرا کم ہو جائے۔ اس طرح تیسرا انسان جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کا حصہ بن جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو ٹرائنگولیشن یعنی تکونی رشتے کا نام دیا ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ایک شادی شدہ جوڑا جو ہوتا ہے، ایک میرڈ کپل ہوتا ہے، جب اس میں مسئلے حد سے زیادہ بڑھنے لگتے نا، تو وہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنے ایک بچے کو اس مسئلے میں شامل کر لیتے ہیں، اس سے مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرینگولیٹ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ ایکچولی ان کے پیرنٹس کے نفسیاتی مسائل کا عکس ہوتے ہیں، اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نفسیاتی مسائل کے جو شکار تھے بچے، ان میں سے 20 بچوں کے والدین سے ملاقات کی اور ان کی تھیراپی کی، اور سب لوگوں کو یہ دیکھ کے اتنی حیرانی ہوئی کہ ماں باپ کے علاج سے وہ بچے جو ہیں وہ بالکل صحت یاب ہو گئے، حالانکہ ان بچوں کی بوون سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی بوون سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایموشنل کٹ آف۔ تو بوون کا یہ موقف تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہی ذہنی دباؤ اور پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، جب وہ پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا، اس کا ذہن، دل جو ہے وہ بند ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی خاندان میں، کسی فیملی میں پریشانی اور مسئلے مسائل حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس فیملی کا جو سب سے زیادہ حساس بندہ ہوتا ہے یا حساس بچہ ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بوون کا خیال تھا کہ اگر خاندان کے بجائے صرف ایک فرد کو جو کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا ہے اس فیملی کی وجہ سے، اگر صرف اس کا علاج کیا جائے، اس فرد کا علاج کیا جائے، تو بہت پاسبل ہے، بہت چانسز ہیں کہ کچھ مہینوں بعد وہ بندہ یا وہ بچہ واپس بیمار ہو جائے۔ بوون جو ہے وہ صرف ایک مریض کا علاج کرنے کے نہیں بلکہ پورے خاندان کا علاج کرنے کے حق میں تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ایک فرد کو نہیں بلکہ اس پورے خاندان کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی تھیوری کا ہی اثر تھا کہ اب مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ماہر نفسیات جو ہیں وہ اپنے ساتھ سوشل ورکرز بھی رکھتے ہیں جو کہ پورے خاندان کا علاج کرتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا ایموشنل ڈفرینشیشن۔ تو بوون نے انسانی جذبات کو 1 سے 100 تک ڈیوائڈ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو انسان صحت مند ہوتے ہیں وہ 100 کے قریب ہوتے ہیں، ایسے انسان اپنی عقل اور جذبات میں ایک توازن قائم کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے نمبر 50 سے کم ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر نابالغ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی مشکل میں اتنی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہیں پھر بعد میں اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پیرنٹس جو ہیں، اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر نابالغ ہوں گے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، اور جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ذہنی توازن کھونے اور پاگل پن کا جو شکار ہوتے ہیں لوگ، اس میں 3 نسلیں لگتی ہیں۔ بوون نے زندگی کے آخری سالوں میں خاندان کی نفسیات کے اصولوں پر معاشرے کو بھی پرکھا، سوسائٹی کو بھی انہوں نے پرکھا، اور یہ ثابت کیا کہ بعض قومیں اور سماج بھی بعض خاندانوں کی طرح نابالغ ہوتی ہیں، اور ان کے لیڈر اپنی عوام کے لیے جذباتی فیصلے کرتے ہیں جن سے ساری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔